हाय दोस्तों, आज हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इनसाइड एनीथिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। हमारा दूसरा चैप्टर जारी है आजकल एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो लफ्ज़ स्ट्रक्चर यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं पहले स्ट्रक्चर द वर्ड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। स्ट्रक्चर का जो लफ्ज़ है ये हम किसी भी चीज़ के अंदर मौजूदा पार्टिकल्स की आपस में अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एटम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड एटम, यानी एटम के अंदर मौजूद छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, इनकी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मीज़ान वगैरह वगैरह, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। लेकिन इनमें से तीन जो पार्टिकल है ये इंतहाई अहम है। उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। क्योंकि इनके ऊपर यानी किसी भी एटम का जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है यह इन पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। इसलिए इन पार्टिकल्स को हम ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं। तो अब इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को एटम के अंदर, इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो थ्योरी दिया गया है यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिहाज से, इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कंपोजिशन ऑफ मैटर भी कह सकता हूँ। ये जो बातें हैं इसको मैं तीसरा नाम दे सकता हूँ कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मैटर के मुतालिक जो फर्स्ट थ्योरी दिया गया था वो डेमोक्रिटस एक फ़िलासफ़र था, उसने दिया था। उसके मुतालिक हमारे इर्द गिर्द जो मैटर मौजूद है या फिर कायनात के अंदर जो मैटर मौजूद है ये तकसीम होते होते आखिर एक नाकाबिल तकसीम हद तक पहुंच जाता है। वो हद इतना है जिसे हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते हैं, यानी फाइनली डिविजिबल पार्टिकल्स मैटर की, उसका नाम है क्या? एटमॉस। उसने नाम दिया था एटमॉस का, एटमॉस, ये उसने नाम दिया था। ठीक है। उसने क्या कहा था डेमोक्रिटस ने? हमारे इर्द गिर्द जो मैटर मौजूद है ये तकसीम होते होते आखिर एक नाकाबिल तकसीम ज़र्रे तक पहुंच जाता है जिसे हम एटमॉस कहते हैं। ये उसकी एक थ्योरी थी। उसके बाद डेमोक्रिटस के बाद वक्त गुजरता गया, ये तकरीबन बहुत पुरानी बात है, बिफोर 400 BC की बात है। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में 1808 में एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उसने एक थ्योरी दिया था। वो भी बेसिकली क्या थी? कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिहाज से है, न कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिहाज से। अच्छा, उसके मुतालिक हमारा इर्द गिर्द जो मैटर मौजूद है ये नाकाबिल तकसीम ज़र्रों पर मुश्तमिल है। सॉलिड बॉल की तरह उनका शेप है, सॉलिड है, और उनका नाम है एटम्स। ठीक है, पहली बात ये थी, और जो डेमोक्रिटस वाली बात थी वही थी। दूसरा उसका पॉइंट था कि एटम को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो तबाह किया जा सकता है। ये भी उसका पॉइंट था जिससे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का नाम दे सकता हूँ। तीसरी जो पॉइंट था, उसका तीसरा पॉइंट इंतहाई अहम था। वो था कि तमाम जो मादा हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद है ये डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर मौजूद है, डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर मौजूद है। और एलिमेंट के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं तमाम एटम्स सेम होते हैं, एटम्स सेम, ऑल एटम्स सेम। ठीक है। क्या कहा उसने?
ہمارے ارد گرد جو میٹر موجود ہے یہ ڈیفینٹ نمبر آف مخصوص تعداد کی ایلیمنٹس پر مشتمل ہے، اور ہر ایلیمنٹ کے اندر جو ایٹمز موجود ہیں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کس لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ہر لحاظ سے مطلب فزیکل پراپرٹیز کے لحاظ سے یا پھر کیمیکل پراپرٹیز کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک تھوڑا سا ڈرا بیک بھی تھا اس کے اندر، مطلب ایٹمز جو ہوتے ہیں ایلیمنٹ کے اندر کیمیکلی ایک جیسے تو ہوتے ہیں لیکن فزیکلی بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آئسوٹوپ کی ایگزسٹنس آتی ہے۔ اچھا، یہ اس کا ایک اہم پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ جب کبھی نیا چیز بنتا ہے when new substance is formed when new substance is formed جب کبھی نیا چیز بنتا ہے تو دو طرح سے یہ بن سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ایٹمز کی کیمیکل کمبینیشنز، جب کبھی نیا چیز بنے گا تو یہ دو طریقوں سے بن سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایٹمز آپس میں کیمیکلی ملتے ہیں، یعنی ایٹم کیمیکلی کمبائن، ایٹمز کیمیکلی کمبائن، اور اس کمبائنیشن کو میں آج کی لینگویج میں کیمیکل ری ایکشن کہتا ہوں، کیمیکل ری ایکشن، یعنی ایٹمز کی آپس میں کیمیکل ری ایکشن ہوگی اور نیا چیز بنے گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ اس نے کہا کہ پہلے سے جڑے ہوئے ایٹم آپس میں الگ ہوتے ہیں تو ایک نیا چیز وجود میں آ جاتا ہے، یعنی ون ایٹم سپریٹ الگ ہوتے ہیں، جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ون کیمیکل بانڈ از بریک، آج کی لینگویج میں ون کیمیکل bond is break then new substance is formed۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی دو پوائنٹس تھے۔ اچھا، دوبارہ آتا ہوں میں اسٹرکچر آف ایٹم۔ اسٹرکچر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کسی بھی چیز کے اندر موجودہ ذرات کی تعداد کو ہم ارینجمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹرکچر کہتے ہیں۔ اسٹرکچر آف ایٹم یا پھر ایٹامک اسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ ایٹامک اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ ایٹم کے اندر موجود سب ایٹامک پارٹیکل جیسا کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، پوزیٹران، نیوٹرینو، میزان وغیرہ ہیں، ان کی ارینجمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کے اندر ان کی ارینجمنٹ کو ہم ایٹامک اسٹرکچر کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایٹامک اسٹرکچر سے یعنی یہ کنسپٹ کیسے آیا، کہاں سے آیا، اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی طرف جانے سے یعنی اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا یہ کس نے دیا تھا؟ ڈیموکریٹس نے۔ اس نے کہا کہ ہمارا ارد گرد جو میٹر موجود ہے یہ ناقابل تقسیم ذروں پر مشتمل ہے۔ ڈائریکٹ یہی نہیں کہا، اس نے اس طرح کہا کہ ہمارا ارد گرد جو میٹر موجود ہے یہ تقسیم ہوتے ہوتے آخر ناقابل تقسیم حد تک پہنچتا ہے، جسے ہم ایٹموز کہتے ہیں، یہ ناقابل تقسیم ہے، انڈیویزیبل ہے۔ اچھا، یہ اس کا ایک پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ تقریباً 400 BC کی بات ہے، یعنی بہت پرانی بات ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا یوں 1808 کی بات ہے، اور یہاں ایک سائنٹسٹ آتا ہے جان ڈالٹن کہتا ہے کہ بے شک ہمارا ارد گرد جو میٹر موجود ہے یہ ناقابل تقسیم ذروں پر مشتمل ہے، اور اس کا شیپ جو ہے سالڈ بال کی طرح ہے، اور ان کو اس نے بھی نام دیا کیا؟ ایٹم کا۔ اچھا، دوسرا اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ ایٹم کو نہ تو ہم پیدا کر سکتے ہیں نہ تباہ کر سکتے ہیں، یعنی کنزرویشن آف میس والی بات تھی۔ تیسرا پوائنٹ اس کا تھا کہ ہمارے ارد گرد جو میٹر موجود ہے یہ ڈیفینٹ نمبر آف ایلیمنٹس پر مشتمل ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں ہے، ایک مخصوص تعداد میں موجود ہے جنہیں ہم گن سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی آبزرویشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ایلیمنٹ کے بارے میں اس نے کہا کہ ایلیمنٹ وہ میٹر ہے جس کے اندر تمام ایٹم کیا ہے؟ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں دو مختلف ایلیمنٹس کے اندر جو ایٹم موجود ہوں گے وہ کیمیکلی اور فزیکلی مختلف ہوں گے، یہ اس کا چوتھا پوائنٹ تھا۔ اور آخری پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ جب کبھی کوئی نیا چیز بنتا ہے تو دو طریقوں سے بن سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ایٹمز آپس میں ملتے ہیں جسے ہم کیمیکل کمبینیشن کہتے ہیں، یا پھر آج کی لینگویج میں ہم کیمیکل ری ایکشن کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔
دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی نیا چیز بنتا ہے تو اس میں موجود جو کیمیکل کمبینیشن ہے، آلریڈی کیمیکل کمبینیشن ہے، وہ اس کی توڑ پھوڑ ہوگی، یعنی سپریشن آف ایٹم ہوگی، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کیمیکل بانڈ بریک ہوگا، تب جا کر ایک نیا چیز بن سکتا ہے۔ یہ اس کا پاسچولیٹس تھے ایٹامک سٹرکچر جان ڈالٹن کا۔ بیسکلی یہ ایٹامک سٹرکچر کے متعلق نہیں ہے بلکہ کمپوزیشن آف میٹر کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تھیوری جو ہے ایٹامک سٹرکچر سے زیادہ کمپوزیشن آف میٹر کے متعلق ہے، لیکن ہمارے جو سلیبس ہے بکس کے اندر اس کو کم سٹرکچر آف ایٹم میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کمپوزیشن آف میٹر کے ساتھ وہاں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے جو پوائنٹس ہیں یہ سٹرکچر آف ایٹم کو ایکسپلین نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ سٹرکچر بیسکلی کسی بھی چیز کے اندر سب ایٹامک پارٹیکلز کی ارینجمنٹ کو کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سب ایٹامک پارٹیکلز کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں صرف میٹر کی کمپوزیشن ہے اور پھر ایٹمز کی آپس میں کمبینیشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو سٹرکچر آف ایٹم کی بجائے کمپوزیشن آف میٹر میں رکھنا چاہیے اس تھیوری کو۔ لیکن کیا کرے، بس بدقسمتی ہے۔ اچھا، یہ تھے اس کے پوائنٹس سٹرکچر آف ایٹم کے متعلق۔ اب ایک اور بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اب یہ بندہ یعنی جان ڈالٹن یہاں تک کیسے پہنچا، اس کے پاس کیا کیا ریسورسز تھے، ذرائع تھے، مشینری تھی یا انسٹرومنٹ تھے، لیبارٹری تھی یا کیا تھی۔ اس نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے، ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے کے بعد جب اس نے انتہائی زیادہ فوکس لگایا اس چیز پر کہ میٹر کی کمپوزیشن کیسے ہوگی، اس کی یعنی نیو فارمیشن، جب کوئی چیز پرانا چیز جو ہے یہ بدلتا ہے نئے چیز میں تو یہ کیسے ہوگا، اس نے اس پر بہت زیادہ فوکس لگایا۔ فوکس لگانے سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارا دماغ کے اندر جو نیورونز موجود ہے، یہ ان کی نئی فائرنگ ہوتی ہے جنہیں ہم نیورون فائرنگ کہتے ہیں، جسے ہم آسان الفاظ میں ایک سوچ بھی کہتے ہیں، تھاٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، ایک نئی تھاٹ بنتی ہے، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، کریٹ ہوتی ہے دماغ میں، پھر وہی جو نئی سوچ ہوتی ہے یہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، جب اس نے پریشر کے ساتھ، فوکس کے ساتھ ایک کام کیا، کام کرتے 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 اس کی دماغ کے اندر اتنی تھاٹس بھری، مطلب اس کے اندرونی جو سٹرکچر ہے میٹر کے وہاں تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بندہ، اس کے یہ جو تین پوائنٹس تھے انتہائی اہم تھے، انتہائی حد سے زیادہ۔ ان کو بنیاد بنا کر آگے دوسرے سائنٹسٹ نے سٹرکچر آف ایٹم کو ایکسپلین کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ کون سی باتیں؟ پہلی بات ایلیمنٹ کے بارے میں، پھر ایلیمنٹ کی جو کمپوزیشن ہے اس کے متعلق، یعنی ایک ایلیمنٹ کے اندر ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں جبکہ مختلف ایلیمنٹس کے اندر ایٹم مختلف ہوتے ہیں۔ پھر جو نئے سبسٹنس کی فارمیشن ہے اس کے متعلق، یعنی ایٹمز کی کیمیکل کمبینیشن ہوتی ہے یا پھر پرانا جو بانڈ ہوتا ہے یہ بریک اپ ہوتا ہے تو پھر نیا چیز بن سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہم باتیں تھیں جن کو بنیاد بنا کر آگے دوسرے ماڈلز ڈیولپ کیے گئے ہیں، جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار